PSTV Urdu पैगाम हक़ The Message of Truth. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, आज की नशिस्त का मौजू है, क्या सदक़तुल फ़ित्र में गल्ला और अनाज के बदले रुपया पैसा दिया जा सकता है? मुहतरम नाज़रीन, सदक़तुल फ़ित्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम किस्म के लोगों पर फ़र्ज़ किए हैं, जिनसे ताआम यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ग़िज़ा खुराक के तौर पर खाई जाने वाली चीज़ों में से एक सा, जिसका वज़न तकरीबन 2.5 किलोग्राम होता है, और उसे नमाज ईद से पहले पहले अदा करने का हुक्म दिए हैं। जैसा कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल-फ़ित्री साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन अलल अब्दि वल हुर्रि वज़्ज़करि वल उन्सा वस्सगीरि वल कबीरि मिनल मुस्लिमीन व अमर बिहा अन तुअद्दी क़ब्ल ख़ुरूजिन नास इला स्सलाह। सही बुखारी हदीस नंबर 1503 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराना सदक़तुल फ़ित्र फ़र्ज़ किया है। खजूर या जौ का एक सा, गुलाम पर भी, आज़ाद पर भी, मर्द पर भी, औरत पर भी, और मुसलमानों में से हर छोटे बड़े पर भी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ये नमाज ईद के लिए लोगों के निकलने से पहले पहले अदा किया जाए। मुहतरम नाज़रीन, इस हदीस पाक से हमें कई बातें मालूम हुई। सबसे पहली बात जो हमें मालूम हुई वो ये कि सदक़तुल फ़ित्र तमाम किस्म के लोगों पर फ़र्ज़ हैं, चाहे वह ग़ुलाम हों, चाहे वह आज़ाद हों, चाहे वह मर्द हों, चाहे वह औरत हों, चाहे वह बच्चे हों, चाहे वह जवान हों या बूढ़े हों। सदक़तुल फ़ित्र तमाम किस्म के लोगों को अदा करना ज़रूरी है। दूसरी बात जो इस हदीस पाक से हमें मालूम हुई वो ये कि सदक़तुल फ़ित्र जिनसे ताआम यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुराक और ग़ज़ा के तौर पर खाई जाने वाली चीज़ों में से एक सा, जिसका वज़न तकरीबन 2.5 किलोग्राम होता है, फ़र्ज़ है। यानी जिनसे ताआम से 2.5 किलो हर शख्स को निकालना ज़रूरी है। तीसरी और सबसे अहम बात जो हमें इस हदीस पाक से मालूम हुई वो ये कि सदक़तुल फ़ित्र नमाज ईद से पहले पहले अदा करना हमारे लिए ज़रूरी है। अब रहा सवाल कि क्या सदक़तुल फ़ित्र में गल्ला और अनाज के बदले रुपया पैसा दिया जा सकता है? मुहतरम नाज़रीन, तो इस ताल्लुक़ से यह बात ज़हन नशीन कर लें कि गर्चे बाज़ उलमाए किराम ने इस बात की इजाज़त दी है कि सदक़तुल फ़ित्र में गल्ला और अनाज के बदले रुपया पैसा भी दिया जा सकता है, लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि सदक़तुल फ़ित्र में अफजल और बेहतर यही है कि सदक़तुल फ़ित्र जिनसे ताआम यानी गल्ला और अनाज और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुराक और ग़ज़ा के तौर पर खाई जाने वाली चीज़ों से ही अदा किया जाए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों में से ही निकाला जाए, क्योंकि किसी भी इबादत के अल्लाह के यहाँ कबूल होने के लिए कम अज़ कम उसके अंदर 2 शर्तों का पाया जाना बेहद ज़रूरी है, जैसा कि तफसीर इब्न कसीर के अंदर यह बात मौजूद है। सबसे पहली चीज़
کہ اس عمل اور اس عبادت کے اندر اخلاص ہو، اور دوسری چیز کہ ہماری وہ عبادت، ہمارا وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ کسی بھی عبادت اور کسی بھی عمل کے اندر اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو ہماری وہ عبادت، ہمارا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری یہ نمازیں اللہ کے ہاں اسی وقت قبول ہوگی جب ہمارے اندر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی۔ جب ہم ان نمازوں کو اخلاص، پورے خلوص و للہیت کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ نمازیں اسی طریقے پر ہوں گی جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ہمیں بتلایا ہے۔ اگر یہ دونوں شرطیں ہماری نمازوں کے اندر پائی گئیں تبھی ہماری یہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ لیکن اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو ہماری یہ عبادت، ہماری یہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے صدقۃ الفطر بھی ایک عبادت ہے، لہٰذا اس کے بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے پورے خلوص و للہیت کے ساتھ دیں، پورے اخلاص کے ساتھ ادا کریں، اور اس صدقۃ الفطر کو ہم اسی طریقے پر ادا کریں جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ادا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم و دینار، روپیہ پیسے کی شکل میں موجود تھی، لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے صدقۃ الفطر میں غلہ اور اناج کے بدلے درہم و دینار یا روپیہ پیسے نکالے ہوں، بلکہ صحابہ کرام صدقۃ الفطر جن سے طعام سے ہی نکالا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، كنا نخرج زكاة الفطر ساعا من طعام او ساعا من شعير او ساعا من تمر او ساعا من اقط او ساعا من زبیب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1506 کہ ہم فطرانہ ادا کرتے تھے اناج کا 1 سا، یا جو کا 1 سا، یا کھجور کا 1 سا، یا پنیر کا 1 سا، یا منقع کا 1 سا۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہے، كنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر ساعا من طعام وكان طعامنا الشعیر والزبیب والاقط والتمر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1510 کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر جن سے طعام سے ہی 1 سا بطور 1 سا نکالتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو، منقع، پنیر اور کھجور سے تھا۔ لہذا فطرانہ جن سے طعام سے ہی ادا کرنا چاہیے، مثلا گندم اور چاول وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے ایک بہت بڑے امام جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام ابو داؤد، جن کی مشہور حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد ہے، وقت کے ایک بہت بڑے امام، امام احمد بن حنبل، جن کا شمار ائمہ 4 میں سے ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد نے مغنی کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک مرتبہ امام ابو داؤد نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ کیا صدقۃ الفطر میں غلہ اور اناج کے بدلے کیا روپیہ پیسہ دیا جا سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیو، آپ غور کیجئے کہ امام احمد بن حنبل نے ان سے کیا کہا تھا۔ جب امام ابو داؤد نے امام احمد بن حنبل سے یہ سوال کیا کہ کیا صدقۃ الفطر میں غلہ اور اناج کے بدلے کیا روپیہ پیسہ دیا جا سکتا ہے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر
صدقۃ الفطر میں غلہ اور اناج کے بدلے روپیہ پیسہ دیا جائے تو یہ سنت رسول کے خلاف ہونے کی وجہ سے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ صدقۃ الفطر جن سے طعام سے ہی ادا کیا جائے۔ تو امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ فلاں عالم تو صدقۃ الفطر میں روپیہ پیسہ بھی وصول کیا کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے رحمہ اللہ نے اس وقت جو بات کہی تھی میرے محترم بھائیو، اس پر آپ غور کریں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا، مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیل ہونے کے باوجود بھی وہ فلاں فلاں آدمی فلاں فلاں عالم کے حوالہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر جن سے طعام سے ہی ایک سا فرض قرار دیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جن سے طعام روزمرہ کی زندگی میں خوراک کے طور پر استعمال کی جانے والی چیزوں میں سے ہی ادا کیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی جن سے طعام سے نہ نکالنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو مان کر یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مجبوری ہو تو آپ نکالیں، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم صدقۃ الفطر جن سے طعام یعنی روزمرہ کی زندگی میں کھائی جانے والی چیزوں سے ہی نکالیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اب رہا کہ صدقۃ الفطر کن لوگوں کو دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر غرباء اور مساکین کو دیا جائے، اور خاص طور سے جو ہمارے آس پاس غریب اور مسکین لوگ ہوں انہی کو سب سے پہلے ہم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1609، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دیا۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے یہ ہیں کہ اس سے روزے دار ان لغویات اور بے حیائی والے اقوال و افعال کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اور جو اس سے دوران روزہ صادر ہوتے ہیں، یعنی روزے کے دوران جو انسان سے لغو باتیں بے حیائی کے اقوال یا افعال صادر ہوتے ہیں، اس سے انسان پاک ہو جاتا ہے اور مسکینوں کا کھانا بھی مل جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔